अस्सलाम वालेकुम। वरासत की जंग मेरी आज की कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वारिस शाह इस वक्त कुर्सी पर बड़ी बेचैनी से पहलू बदल रहे थे। चेहरे से ही शदीद परेशानी छलक रही थी। इतने परेशान तो वो मुकदमा हारने के बाद भी न हुए थे, फिर आज 6 माह बाद क्या हुआ था। दरअसल वारिस शाह और सलमा बेगम दो ही बहन भाई थे। बचपन की ज़िंदगी बहुत हसीन और ख़ूबसूरत होती है, मगर शायद उन दोनों की ज़िंदगी उतनी हसीन और खुशगवार ना थी। वजह उनके वालिदैन की आपस की नाचाकी थी, जो इतनी बढ़ी कि नौबत तलाक तक आन पहुंची। वारिस उस वक्त 7 साल के थे, जबकि सलमा बेगम 5 साल की थी। तलाक के बाद औलाद की तहवील का मामला ज़ेरे बहस आया तो ख़ानदान के बड़ों ने यह मसला भी हल कर लिया। उनकी वालिदा सलमा को लेकर बरतानिया अपने भाइयों के पास मुकीम हो गईं, जबकि वो खुद अपने वालिद के पास रह गए। इसके बाद उन्होंने कभी अपनी वालिदा को न देखा। शुरू में उनकी वालिदा के खतूत भी आते थे, मगर फिर ये सिलसिला भी बंद हो गया। उन्हें आखिरी इत्तला यही मिली कि उनकी वालिदा ने दूसरी शादी कर ली है, जिसने उनके दिल से उनकी वालिदा की रही सही मोहब्बत भी ख़त्म कर दी। वक्त पर लगाकर उड़ता रहा। वारिस शाह जवान हुए, शादी की और एक हसीन बेटी अलीज़े के बाप बन गए। इस दौरान उन्हें लगातार सदमे भी बर्दाश्त करने पड़े, पहले अपने वालिद और फिर बीवी की मौत का। अब उनकी कुल कायनात उनकी बेटी अलीज़े ही थी, जिससे उन्होंने आला तालीम दिलवाई थी। वक्त का पहिया पीछे की तरफ घूमा। एक दिन वारिस को खबर मिली कि उनकी बहन सलमा बेगम कराची में मौजूद हैं। उनके दिल में बहन की सोई मोहब्बत फिर से जाग उठी। वो लाहौर से अपनी बेटी को साथ लेकर कराची रवाना हो गए। बहन और भाई का आमना सामना हुआ तो दोनों एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए। दिल का बोझ हल्का हुआ तो बैठकर माजी की यादें ताज़ा हुईं। वारिस को पहली बार मालूम हुआ कि उनकी वालिदा भी कुछ अर्सा पहले इंतकाल कर चुकी हैं। सलमा ने उनसे बहुत मोहब्बत का इजहार किया और उन्हें बताया कि अगर वो उन्हें मिलने कराची ना आते तो सलमा खुद अपने भाई से मिलने के लिए लाहौर आने वाली थी। उन्हें अपने वालिद के आबाई घर का तो इल्म न था, मगर लाहौर में एक रिश्तेदार के ज़रिए उन्होंने वारिस के बारे में मालूम कर लिया था। सलमा को अपनी भतीजी अलीज़े से मिलकर बहुत खुशी हुई तो वारिस भी अपने भांजे शाह मीर से मिलकर बहुत खुश हुए। सलमा ने बातों ही बातों में अपने भाई से नई रिश्तेदारी कायम करने का इंदिया भी दे दिया और अपने इकलौते बेटे और करोड़ों की जायदाद के वारिस शाह मीर के लिए अपनी भतीजी अलीज़े का हाथ मांग लिया। वारिस को शाह मीर के थोड़े मगरबी अंदाज़े फ़िक्र और रहन सहन पर एतराज़ था, जिस पर सलमा ने यह कहकर तसल्ली दी कि वो मगरिब में पला बढ़ा है, उसकी शख्सियत में ये रंग वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए तो वो अपने बेटे को अपने शोहर की वफ़ात के बाद पाकिस्तान लेकर आ गई हैं। उनकी दिली ख्वाहिश भी ये थी कि उनकी बहू पाकिस्तान से ही ताल्लुक़ रखती हो। शोहर की वफ़ात के बाद उन्होंने बरतानिया से वापसी में कराची क़याम का फ़ैसला इसलिए भी किया था कि यहाँ उनके सौतेले भाइयों के बहुत वसी कारोबार थे और ऐसे आलम में उनके सौतेले भाइयों ने अपनी बेवा बहन और यतीम भांजे के सर पे जैसे दस्ते शफ़क़त रखा था, उनका एहसान सलमा ज़िंदगी भर नहीं उतार सकती थी। गरचे उनके ये तीनों भाई उनकी माँ की दूसरी शादी यानी उनके सौतेले बाप से थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी सौतेलेपन का मुजाहरा नहीं किया, हत्ता कि कारोबार में भी सलमा का हिस्सा तस्लीम किया है। ऐसे भाई तो किस्मत वाली बहनों को ही मिलते हैं। वारिस को अपनी बहन के रहन सहन और रख रखाव से ही अंदाज़ा हो गया था उनकी माली हालत काफ़ी अच्छी है, तो उनके गैरेज में खड़ी मर्सिडीज़ उनके बैंक बैलेंस का मुंह बोलता सबूत थी। वो अच्छी खासी शाहाना ज़िंदगी गुजार रही थी, मगर इसके बावजूद उन्होंने वारिस से एक ऐसी बात कही कि वारिस हैरान रह गए। सलमा ने उनसे कहा कि वो अपने बाप की जायदाद में अपना हक चाहती हैं। अगर उनके बाप की कोई वसीयत वारिस के पास है तो वो उस पर अमल दरामद करें, नहीं तो इस्लामी कवानीन के मुताबिक उनका हिस्सा उन्हें दे दिया जाए। अल्लाह ताला ने बेटी होने के नाते बाप की वरासत में उनका हक रखा है। सलमा की बात ने वारिस को हैरान कर दिया। उनकी बरसों बाद अपनी बहन से मुलाकात हुई थी। वो लाहौर से कराची बड़े मान के साथ उससे मिलने आए थे, मगर सलमा ने उनका सारा मान तोड़ दिया। उन्हें पहली ही मुलाकात में अपनी बहन की जानिब से हिस्से का तकाजा बड़ा अजीब लगा। वारिस बहुत अफसुर्दा थे, दुखे दिल के साथ वापस आए।
دل ہی دل میں انہوں نے یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے بھانجے سے نہیں کریں گے. کیا پتہ یہ لوگ جائیداد کے لالچ میں ہی اتنے سالوں بعد ان سے رشتہ جوڑنے آئے ہوں. انہوں نے سوچا بھی نہ تھا کہ جس بہن سے ملنے کی تمنا ان کے دل میں برسوں سے تھی وہ اس قدر لالچی ہوگی کہ پہلی ہی ملاقات میں اپنے حصے کا تقاضا کر دے گی، جبکہ وہ اتنی ضرورت مند بھی نہیں. اور ان کا دل کہتا تھا کہ ایسی خود غرض بہن اور بیٹی جس نے پوری عمر باہر عیاشی میں گزاری، مڑ کر کبھی باپ بھائی کی خدمت تو کیا خیر خبر بھی نہ لی، آج جائیداد کی حصے دار بن کر کھڑی ہوگی تھی. اس کے لیے وہ اپنے اجداد کی اس 4 کنال کی اراضی کو کبھی بھی فروخت نہیں کریں گے، چاہے انہیں اپنی جان سے ہی کیوں نہ جانا پڑے. غصے اور طیش میں انہیں سمجھ نہ آ رہا تھا کہ جا کر سلمہ کا گلا دبا دے. دل ہی دل میں وہ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ اس گھر سے ان کی بچپن کی کتنی حسین یادیں جڑی ہوئی ہیں. خوف زدہ بھی ہو رہے تھے کہ اگر سلمہ معاملہ عدالت تک لے گئی تو ان کے ہاتھ بالکل خالی رہ جائیں گے. اس بات سے انکار ممکن نہیں تھا کہ سگی بہن ہونے کے ناطے وراثت کا قانونی حق وہ رکھتی تھی. ابھی کراچی سے آئے انہیں 3 ہفتے ہی گزرے تھے کہ شاہ میر ان کے گھر پہنچ گیا. بہانہ تو اس نے خوب بنایا کہ ماموں سے ملنے اور نانا کا آبائی گھر دیکھنے آیا ہے، مگر ان ماں بیٹے کے درپردہ مکروہ عزائم کو وارث اب اچھے سے سمجھ چکے تھے، اور شاہ میر کا علیزے سے بے تکلف ہونا انہیں ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا. شاہ میر کو خوب برا بھلا کہہ کر انہوں نے اپنے گھر سے نکلنے کا حکم دیا. ساتھ ہی ساتھ اس کی ماں کے لیے یہ پیغام بھی بھیج دیا کہ وہ جائیداد میں سے حصہ لینے کے خواب دیکھنے چھوڑ دے. اگر اس نے اس گھر کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو اس کی آنکھیں نکال دوں گا. اس گھر میں قدم رکھے تو ٹانگیں توڑ دوں گا. جس بھائی کی محبت میں وہ برسوں پردیس میں تڑپتی رہی تھی، اس کی جانب سے آج چند لاکھ روپوں کی خاطر ایسا کٹھور رویہ دیکھ کر سلمہ کو گہرا صدمہ ہوا تھا. شاید اگر ان کا پیارا بھائی ایک دفعہ بھی انہیں اچھی طرح سے اپنے حالات یا مجبوری بتاتا اور جائیداد فروخت نہ کر سکنے کا کوئی بہتر جواز دیتا تو وہ دوبارہ کبھی اپنے شرعی حصے کا تقاضا نہ کرتی. وہ لاکھ تکلیفیں برداشت کر رہی تھی، مگر ان کے سوتیلے بھائیوں نے اس بیوگی میں ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، اور ادھر ان کا خود کو مسلمان کہنے والا سگا بھائی بیوہ بہن کے لیے ایسے جذبات رکھتا تھا. اس کے بعد سلمہ نے اپنے بڑے بھائی سے کبھی رابطہ نہ کیا، البتہ قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ کر لیا. قانونی نوٹس آ گیا اور یوں بہن بھائی کے درمیان قانونی جنگ کا آغاز ہو گیا. وارث نے شاہ میر کو جس طرح بے عزت کر کے گھر سے نکالا تھا، اب ان کا خیال تھا کہ دوبارہ کبھی ادھر آنے کی جرت نہیں کرے گا. مگر پھر ایک ایسی بات ہوئی جس نے وارث کو آپے سے باہر کر دیا، اور انہوں نے زندگی میں پہلی بار اپنی بیٹی پر ہاتھ اٹھایا. شاہ میر ان کی عدم موجودگی میں دوبارہ ان کے گھر آیا تھا. اس دن انہوں نے علیزے کو بتا دیا تھا کہ وہ دیر سے گھر آئیں گے، مگر اتفاق سے وہ جلدی فارغ ہو گئے. گھر کے باہر شاہ میر کی گاڑی دیکھ کر وہ سب سمجھ گئے. ان کے پاس دروازے کی چابی موجود تھی. دروازہ کھول کر گھر کے اندر داخل ہو گئے. ڈرائنگ روم میں ان کی بیٹی اور شاہ میر چائے پینے کے ساتھ ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے. انہیں اس دن پہلی بار اندازہ ہوا کہ شاہ میر یوں ہی ان کے گھر نہیں آتا، بلکہ اس سب میں علیزے کی شے اور مرضی بھی شامل ہے. کہیں نہ کہیں شاہ میر علیزے کو اپنی منگیتر ہی سمجھ رہا ہے. اپنی زندگی میں تو کبھی بھی وہ یہ رشتہ نہیں جوڑ سکتے تھے. یہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا. ان کا ہاتھ اٹھ گیا. انہوں نے شاہ میر کی خوب پٹائی کی اور اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا. وارث نے اس دن اپنی بیٹی کی بھی خوب ڈانٹ ڈپٹ کی، اسے پیٹ ڈالا اور صاف صاف کہہ دیا کہ اس کی شادی ہرگز بھی شاہ میر سے نہیں ہو سکتی. اپنے دل سے اس خیال کو نکال دے. اسی دن انہوں نے سلمہ بیگم کو فون کر کے خوب برا بھلا کہا کہ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم میرے باپ کی جائیداد مجھ سے ہتھیا لوگی اور میری بیٹی پر اپنے بیٹے کے ذریعے ڈورے ڈال کر اسے بیاہ کر لے جاؤ گی، پھر باقی کی جائیداد بھی تمہاری ہو جائے گی. میں ہرگز بھی تمہیں تمہارے ان شیطانی ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا. سلمہ بیگم اپنے بھائی کے اس قدر بد رویے اور بد الفاظ سے اچھی خاصی دل برداشتہ ہوئی. انہوں نے تو شاید کہیں نہ کہیں اپنے بھائی کے لیے بہت اچھا سوچ رکھا تھا، اور اب ان کے اندر بھی ایک ضد پیدا ہو گئی تھی. جس چیز کا حق انہیں اللہ تعالیٰ نے اور ان کے دین اسلام نے دیا ہے، ان کا بھائی اسے اس سے کیسے دور رکھ سکتا ہے؟ بات صرف جائیداد کی نہیں تھی، بات تو احساس کی تھی. ان کی بیوگی نے ان کے بھائی کے دل میں کسی بھی طرح کا احساس پیدا نہیں کیا تھا. اور پھر ایک ماہ سکون سے گزر گیا. انہیں لگا ان کی دھمکی اثر کر گئی ہے، مگر شاید یہ ان کی خوش فہمی تھی. ایک شام دفتر سے واپسی پر شاہ میر کی گاڑی کو
اپنے علاقے میں جاتے دیکھا تو معاملے کی سنگینی کا احساس ہو گیا۔ کتنے ہی گھنٹے بے وجہ سڑکوں پر گھومتے رہے اور پھر کئی ہفتوں تک وہ چھپ چھپ کر اپنے گھر کی نگرانی کرنے لگے۔ سمجھ آ گیا کہ شاہ میر اکثر و بیشتر یہاں آتا تھا، اور پھر وہ معمول کی ہی ایک شام تھی، وہ اپنے علاقے کے تھانے میں موجود تھے کہ ان کی بیٹی علیزے کو ان کا بھانجا شاہ میر اغوا کر کے لے گیا ہے۔ پولیس نے اپنا سا کام شروع کر دیا اور سلمہ بیگم کے گھر تک پہنچ گئی۔ سلمہ بیگم بھی اس ناگہانی آفت پر حیران رہ گئی کہ شاہ میر اگر ان کی بھانجی کو بھگا کر لاتا تو کیا وہ اتنی بے غیرت ہیں کہ اپنے خون سے دغا کرتی؟ بے شک ان کا بھائی ان کے بارے میں جو بھی کہے، وہ اپنے بھائی سے محبت کرتی ہیں، وراثت کی جنگ اپنی جگہ، مگر وہ اپنے بیٹے کو کسی غلط بات پر کبھی بھی شہ نہ دیتی۔ جس حد تک ممکن ہوا پولیس نے تفتیش کر لی، جانے ان دونوں کو زمین کھا گئی کہ آسمان مل کر نہ دیے۔ وارث شاہ پورا دن تھانوں اور کورٹ کچہریوں کے چکروں میں الجھے رہتے کہ عدالت میں بہن کی طرف سے کیا اپنی وراثتی حق کا مقدمہ تو تھانے میں بیٹی کی گمشدگی کا معاملہ۔ ادھر سلمہ بیگم بھی کئی ہفتے بیٹے کے لاپتہ ہونے پہ پریشان رہی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہ میر علیزے سے بہت محبت کرنے لگا ہے، اور ان کے اس بیان نے معاملے کو کافی حد تک سلجھا دیا تھا کہ ان کا بیٹا برطانوی نیشنلٹی رکھتا ہے۔ کیا پتا نکاح کر کے علیزے کو باہر لے گیا ہو، خود ہی حالات سازگار دیکھ کر واپس آ جائے گا۔ آج کل کے بچوں پر والدین کا ایک حد تک ہی روب چلتا ہے۔ شاہ میر دل ہی دل میں علیزے کو پسند کرتا تھا اور مجھ پر کئی دفعہ زور ڈال چکا تھا کہ ماموں سے اس کے رشتے کی بات کی جائے، مگر میں کیا کروں، بھائی صاحب تو مانتے نہ تھے۔ اب جوان لڑکا تھا، میں اسے کہاں تک سنبھال سکتی تھی۔ ایک دفعہ پہلے بھی مجھ سے جھگڑ کر پورا سال لندن گزار کر آیا تھا۔ یہ سن کر پولیس نے اپنے رجسٹرز اور علیزے کو ڈھونڈنے کا کام دونوں بند کر دیے کہ خاندانی مسئلہ جلد حل ہو جائے گا۔ انہی دنوں عدالت نے سلمہ بیگم کے حق میں فیصلہ کر دیا اور خاندانی مکان کی فروخت کے بعد اسلامی قانون کے مطابق کل رقم کے 2 حصے وارث اور 1 حصہ سلمہ کو دینے کا حکم دیا گیا۔ وارث نے اس عدالتی حکم کو جس دل سے مانا تھا یہ وہی جانتے تھے۔ پہلے اپنی ماں، پھر بہن اور آخر میں بیٹی، عورت کے یہ تینوں روپ ان کے لیے دنیا میں صرف ذلت کا ہی باعث بنے تھے۔ چنانچہ اپنے حصے کی رقم لے کر وارث نے سیال کوٹ میں ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا اور لاہور کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا۔ زندگی ایک بار پھر ان کے لیے چین کی بانسری بجا رہی تھی کہ نئی افتاد آن ٹوٹی جس نے وارث شاہ کو ہلا کر رکھ دیا، اور اس وقت تھانے میں کرسی پر بیٹھے وہ کروٹ پہ کروٹ بدل رہے تھے، ایک ہارے ہوئے جواری کی مانند۔ دراصل وارث شاہ کا عدالتی حکم پر بیچا ہوا آبائی گھر سلمہ بیگم کے ہی سوتیلے بھائی نے خریدا تھا، اور وہاں ایک کمرشل پلازا بنانے کا نقشہ پاس کروایا تھا۔ پلازے کی بیسمنٹ میں پارکنگ بننی تھی۔ پرانی بلڈنگ کو مسمار کر کے ازسر نو زمین کی کھدائی بیسمنٹ کی غرض سے شروع ہوئی کہ کھدائی کے دوران مزدوروں کے سامنے آنے والی چیز نے ان کے جسم میں موجود روح تک کو ہلا دیا تھا۔ بلڈنگ کی کھدائی کے دوران گلی سڑی 2 لاشوں کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی تھی۔ پولیس بھی جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے لاشوں کے DNA ٹیسٹ کروائے تھے اور انہی کی رپورٹ آنے کے بعد اس وقت وارث شاہ کو پولیس گرفتار کر کے لائی تھی کہ یہ گھر فروخت سے پہلے ان کی ذاتی ملکیت میں تھا۔ سلمہ بیگم پر تو بیٹے کی موت کی خبر نہیں غشی طاری کرتی تھی۔ وہ تو یہ سوچ کر کہیں نہ کہیں مطمئن تھی کہ جلد ان کا بیٹا انہیں دادی بننے کی خوشخبری دے گا، مگر یہاں تو ان کی دنیا اجڑ گئی تھی، کیونکہ DNA ٹیسٹ کی رپورٹ میں ایک لاش علیزے کی تو دوسری شاہ میر کی تھی۔ کیس عدالت تک چلا گیا اور تمام گواہوں اور ثبوتوں کے بعد قتل کا الزام وارث پر جاتا تھا، کیونکہ ان کے اپنے ہمسایوں نے بھی ان کے خلاف ہی آ کر گواہی دی تھی کہ ان دنوں میں وارث شاہ کی حرکات بہت مشکوک تھیں۔ ایک محلے دار نے یہ بھی گواہی دی تھی کہ اس صبح اس نے شاہ میر کو، جو کہ اپنے ماموں کی ناراضگی کے بعد اب گاڑی کی بجائے ٹیکسی سے ان کے گھر آنے لگا تھا، ٹیکسی کو پیسے دے کر ان کے گھر کے اندر جاتے تو دیکھا تھا، اور پھر ہفتے بعد ہی علیزے کی گمشدگی کی خبر ان تک آئی۔ وارث نے بھی اس سب کے ہفتے بعد ہی تھانے میں جا کر علیزے کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی تھی، اور وارث شاہ کے پاس اپنے حق میں کہنے کو کچھ نہ رہا تھا کہ گواہوں اور ثبوتوں نے سچ واضح کر دیا تھا۔ بے شک ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ وارث نے بھی یہ گناہ بہن کے جائیداد میں حصہ مانگنے کے بغض اور نفرت میں کیا تھا،
انہوں نے ان دونوں کو قتل کرنے کے بعد گھر کے سٹور روم کی کھدائی کر کے وہیں دفنا دیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی جو روح فرسا کہانی انہوں نے عدالت کے سامنے اعتراف جرم میں بتائی وہ بیان سے باہر ہے، مگر قتل ہو چکے تھے اور قتل کی سزا موت ہے۔ دفعہ 302 کے تحت وارث شاہ کو موت کی سزا سنا دی گئی تھی، اور آج سلمہ بیگم کی اپنے ماں جائے وارث علی سے سزائے موت سے پہلے آخری ملاقات تھی۔ وہ کیا بولتی، وہ مسلسل روئے جاتی تھی۔ وہ جانتی تھی انہوں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، مگر یہ ایک دنیاوی دکھ تھا، جبکہ ان کا بھائی ہر لحاظ سے دنیا اور آخرت کے گھاٹے میں رہ گیا تھا۔ کاش بھیا، کاش آپ نے سورہ نساء میں وراثت کے بارے میں اللہ کے احکامات والی آیات پڑھی ہوتی۔ وہ 4 آیات بھیا، 4 آیات ہیں۔ ایسے وراثتی حصوں میں تمام جھگڑوں سے نجات کا بہترین حل ہمیں بتایا ہے اللہ نے۔ کاش آپ نے میرا حصہ مانگنے کے بغض میں اپنے لیے جہنم کی آگ نہ خریدی ہوتی۔ خیر، یہ فیصلہ تو دنیا کی عدالت نے زبردستی کیا اور آپ سے میرا حصہ لے کر مجھے دے دیا۔ اب اللہ کے حکم سے روگردانی اور پھر قتل کی سزا آپ اگلے جہاں میں بھگتیں گے۔ سلمہ بیگم نے بے دردی سے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے، ایک نگاہ موت کی وحشت میں مبتلا وارث شاہ پر ڈالی اور حقارت سے اسے دیکھتی ہوئی واپس پلٹ گئی۔